अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोना जो है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है सरमायाकारी के लिए, और आज की दुनिया में बदलते हुए हालात जो हैं उसमें सोने की सरमायाकारी या गोल्ड रिज़र्व को जो है एज ए एसेट रखना कैसा है, या कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जैसा कि स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बेहतर है, तो इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि दुनिया में कौन से ममालिक हैं जो ज़्यादा सोना जमा कर रहे हैं और क्यों। तो ये जो पिक्चर आपके सामने मैंने ग्राफ अभी शो कर रहा हूँ, इसमें देखा जा सकता है कि दुनिया में सबसे सोने के ज़्यादा ज़खायर जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, जो तकरीबन 8,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा हैं, जबकि जर्मनी दूसरे नंबर पर है। और ये जो रिपोर्ट है ये 2025 यानी 2025 के दूसरे क्वार्टर की है, और यही अपडेटेड हमें मिली है। तो दूसरे नंबर पर इसमें कंट्री शो हो रहा है वो जर्मनी है, जिसके 3,000 टन से ज़्यादा जो है मेट्रिक टन से ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं। उसके बाद फिर इटली और फिर फ्रांस आता है, जिनके 2,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा है। और इसी तरह फिर रशिया और चाइना आता है, और चाइना की जो है वो रशिया और चाइना तकरीबन आलमोस्ट सिमिलर ही हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये इसमें 351 इसके अंदर जो है वो इंक्रीज रेशो आ रही है, यानी चाइना ने अपने रिज़र्व जो हैं वो बढ़ाए हैं पिछले कुछ अरसे में। और उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड, इंडिया और जो है वो जापान आता है। ये पिक्चर हमें बताती है कि आज के दौर में भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो सोने के ज़खायर के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही हैं और उसको वो बढ़ा रही हैं, ताकि वो फ्यूचर के बारे में, इसका मतलब है कि वो कंसर्न्ड हैं। और जिस तरह के आज के जंगी हालात हैं तो वो ये कंसर्न होना बनता भी है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो पिछले 40 साल में सोने की कीमत में 1300% इजाफा हुआ है। अगर 1980 से लेके आज 2026 तक के चार्ट को अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो जो सोने की कीमत है वो 1300% बढ़ी है। सोने की कीमत ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है। इब्तदाई दौर में 1980, 1980 और 1990 की दहाई में अगर देखें तो कीमतें जो सोने की थी वो मुस्तहकम रही हैं या कम रही हैं। लेकिन 2000 के बाद जब के 9/11 हुआ 2001 में, उसके बाद फिर कीमतों में इजाफा ज़्यादा शुरू हुआ है, क्योंकि वो फिर दुनिया अनसर्टेनिटी की तरफ ही बढ़ी है जब से जंगों का दौर स्टार्ट हुआ है 21वीं सदी में। अगर चार्ट को देखें पिछले 40 साल के, तो जो तारीखी इजाफा नोट किया गया है वो 2011 में सबसे ज़्यादा इजाफा नोट किया गया है। और उसके बाद फिर जो है 2020 कोविड-19 के बाद भी इजाफा देखा गया है। अगर चार्ट के ऊपर गौर करते रहें तो हमें इसके उतार चढ़ाव का ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब प्रेजेंट दौर में अगर देखें तो कीमत जो है वो पर औंस $5,000 से तजावज़ कर चुकी है। अगर हम लोएस्ट प्राइस देखें पिछले 40 साल में तो $252 पर आउंस थी, जो सबसे कम कीमत नोट की गई। और जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अब तक हमने चार्ट में देखी है वो $5500 पर आउंस है। तो नेट जो ग्रोथ है वो आप देख लें पिछले 40 साल में जो सोने की कीमतों में हुई है वो 1350% तकरीबन बनती है। और ये चार्ट आपके सामने है, इसमें से आप देख सकते हैं। अगर 1980 से 2000 के दौर में हम देखें तो इकोनॉमीज़ ज़्यादा स्टेबल थी मुल्कों की, और गोल्ड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। लो डिमांड आप कह सकते हैं कि सोने की उस वक्त थी, क्योंकि मुल्कों की अपनी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही थी। सन 2000 से लेके 2011 की फ़ेज़ को अगर हम फ़ेज़ 2 कहें सोने की कीमतों में, तो एक मैसिव बुल रन इसमें देखा गया है। .com क्रैश हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 में। तो इन्वेस्टर जो हैं वो स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड की तरफ उन्होंने रश किया था, इसलिए
اس دوران جو ہے 8 سے لے کے 11 تک گولڈ کی قیمتوں میں ایک آپ کو اضافہ نظر آتا ہے۔ اگر سرج میں دیکھیں چارٹ کی سرج جو ہے وہ 2011 سے آنورڈ جو ہے اس میں وہ وولٹائل رہی ہے زیادہ مارکیٹ، اور سرج اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد زیادہ ہوا ہے ریٹ، اور گلوبل انسرٹینٹی بڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ابھی حالیہ ایران امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے بعد دیکھیں تو وہ ایک ابرپٹ اضافہ آ رہا ہے، کیونکہ دنیا انسرٹینٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو کی ڈرائیورز کی ہم بات کریں کہ گولڈ کے اتار چڑھاؤ میں جو کی پوائنٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر سونے کی قیمت اوپر اور نیچے ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو جو ملکوں کی کرنسی ہے اس کے اندر جو انفلیشن ہے وہ اس کے اندر ایک میجر کردار ادا کرتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو اکنامک کرائسس گلوبلی چل رہا ہے وہ، اور وار اور جیوگرافیکلی جو پالیٹکس چل رہی ہے اور ٹینشنز چل رہی ہیں ملکوں کے درمیان میں، اور جو ڈالر کی کم ہوتی ہوئی قیمت ہے، اور خاص طور پر جو پیٹرو ڈالر کی مانگ میں کمی آ رہی ہے، جس طرح ایران سینکشنز لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس صورت میں وہ پیٹرول کو یا جو ڈیزل ہے یا کروڈ آئل ہے وہ آبنائے ہرمس میں سے گزرنے دے گا اگر جو شپمنٹ کرنے والا کنٹری ہے وہ چائنیز یوان میں پیمنٹ کرے، یا وہ ان کو بھی کچھ پیسے دے ایز اے ٹول ٹیکس یا ٹول پلازا کے طور پہ۔ انہوں نے اس کو آبنائے ہرمز کو لینا شروع کر دیا تو وہ وہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہٹ ہے جس کی وجہ سے گولڈ پرائسز اپ جا رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کی پرائسز کبھی بھی ایک سٹیڈی پوائنٹ میں نہیں رہی، اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہمیشہ آتا جاتا رہا ہے۔ تو ایک اگر کنسسٹنٹ گروتھ دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ گروتھ نہیں ہے، تو یہ پوائنٹ اس لیے اہم ہے کہ اس کو ہم فائنلی کنکلوژن کے جب بنائیں گے اس کی آج کی ڈسکشن کی، تو اس میں یہ پوائنٹ اہم ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا کیسے ہے۔ تو اگر گڈ ریزنز دیکھیں تو ظاہر ہے گولڈ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ویلتھ ہے، انسرٹینٹی کے ٹائمز میں بھی اس کی پروٹیکشن لیول ہائی ہے، ڈائیورسٹی اس میں زیادہ ہے۔ اگر آپ فارن مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو فارن یہ پیسے میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پراپرٹی۔ اگر پراپرٹی لیں گے تو اس کو سالوں لگ جاتے ہیں پہلے تو خریدنے میں، کیونکہ وہ ہائی پرائسڈ ہوتی ہیں، اور پھر جب بیچیں گے تو وہ پوری کی پوری ہی آپ کو عام طور پہ بیچنی پڑتی ہے، یا آپ شارٹ پلاٹس لیں تو اس صورت میں آپ اس کو بائی پارٹس بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک بڑا پلاٹ آپ نے خریدا ہے پراپرٹی کا تو اس کو بیچنے کے لیے پھر پرابلمٹک ہوتا ہے، یکدم ساری بیچنے کے لیے بائر مارکیٹ میں نہیں ہوتا، اور اگر اکنامیکلی انسٹیبل بھی ہو تو گولڈ اس صورت میں اس میں سیفٹی لیول زیادہ ہے۔ اس کی لیمیٹیشنز جو گولڈ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا وہ پڑا رہے گا، پیسیو انکم اس میں نہیں آئے گی جو کہ آپ کو منتھلی ایکسپینس چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سڈن اگر ڈراپ ہو جائے قیمت میں تو پھر یہ اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم جو گولڈ پرائس ہے وہ تھوڑی سی وولٹائل بھی ہے، اور اگر لانگ ٹرم پرفارمنس میں دیکھیں تو وہ ہم نے دیکھا جیسے کہ 40 سال کی پرفارمنس میں تو 1350 گنا اضافہ ہوا ہے، جو کہ سٹاک مارکیٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہم گزشتہ 4 دہائیوں کو دیکھیں تو سونے کی قیمت نے ایک سیدھی لائن میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ مختلف معاشی حالات کے مطابق اوپر نیچے قیمتیں ہوتی رہی ہیں۔ 1980 اور 90 کی دہائی کے دوران میں سونا زیادہ متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکا، کیونکہ اس وقت عالمی معیشت نسبتاً مستحکم تھی اور سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ کو ترجیح دیتے تھے، لیکن صورتحال سن 2000 کے بعد تبدیل ہوئی۔ .com کریش کر گئی، اور 2008 کا مالیاتی بحران جو ہے اس نے اس میں آگ میں پیٹرول کا کام کیا، اور بعد میں کووڈ جب آیا 2019 میں تو پھر عالمی واقعات ایسے رونما ہوئے کہ سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ سونا ایک کرائسس ڈریون ایسٹ ضرور ہے،
یعنی کہ بحران کے ٹائم میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ سونے کی قیمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بنیادی ڈرائیورز کو سمجھنا ہوگا۔ جب بھی دنیا میں معاشی غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے جیسے جنگ، کساد بازاری یا مالی بحران، تو سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف جاتے ہیں اور سونا ان میں سب سے اہم ہے۔ پراپرٹی بھی ہے لیکن سونا جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ وہ لیکویڈیٹی کی طرف جلدی چلا جاتا ہے۔ اس طرح افراط زر بھی ایک بڑا عنصر ہے کہ جب کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو لوگ اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے سونا خریدتے ہیں۔ دوسری طرف جب سود کی شرح بڑھتی ہے تو سونا جو ہے وہ پرکشش ہو جاتا ہے، لوگ پھر گولڈ خریدنے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی قیمت پھر بڑھتی ہے کیونکہ یہ کوئی منافع یا سود نہیں دیتا۔ تو یعنی سونا ہمیشہ اوپر نہیں جاتا، یہ عالمی حالات کے ساتھ ساتھ ہی اس کی سینیریو جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ 2026 میں ہم نے ایک دلچسپ صورتحال یہ دیکھی کہ سال کے آغاز میں سونا تیزی سے بڑھا لیکن مارچ میں اچانک قیمت میں ایک کمی آئی، لیکن اس کے بعد پھر اضافہ ہوا۔ اس لیے ہوا کہ امریکی ڈالر تھوڑا مضبوط ہوا، اس وجہ سے بھی تھوڑی کمی آئی تھی۔ سود کی شرح کے حوالے سے توقعات تبدیل ہوئیں اور سرمایہ کاروں نے اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس کیا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونا ہمیشہ محفوظ پناہ گاہ نہیں ہوتا، بلکہ خاص طور پر قلیل مدت میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ قیمت کئی دفعہ بہت ہی اوپر نیچے اتار چڑھاؤ میں جاتی ہے۔ لیکن ہاں اگر لانگ ٹرم میں ہو تو پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سونا جو ہے وہ 1350% اس کی قیمت 1350 گنا قیمت سونے کی بڑھی ہے پچھلے 40 سالوں میں۔ دوسری طرف جب سٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو پھر بھی سونا اپنی قدر نہیں ختم کرتا، سونے کی قدر ویسے ہی رہتی ہے۔ اس لیے سٹاک مارکیٹ کی نسبت میں سونا جو ہے وہ بہتر انویسٹمنٹ ہے، جس سے مجموعی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کو استحکام ملتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہم نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا تو جو مرکزی بینک ہے مختلف ملکوں کے، جو ٹاپ 9 ممالک کو ہم نے دیکھا، وہ سونے کے اپنے ریزرو جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو مالی مستحکم جو پیچھے ایسٹ بیس اکانومی ہے وہ مضبوط ہو۔ اگر سونے کو ہم سٹاک مارکیٹ کے ساتھ موازنہ کریں تو سٹاک مارکیٹ اگر طویل مدت میں، تو سونا طویل مدت میں ہم نے دیکھا پچھلے 40 سال میں کہ اوورآل اس کی گروتھ ہائی رہی ہے۔ آلدو سٹاک مارکیٹ کی بھی ہائی ہی رہی ہے لیکن اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ تو اس کا ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ آپ اپنا سرمایہ کاری کریں اس کی سٹاک مارکیٹ میں، کچھ ایک پارٹ اپنا سرمایہ کاری کریں لینڈ ایکوزیشن میں، اور ساتھ کچھ سرمایہ کاری کریں سونے میں، تاکہ ایک بیلنس بنے 33% ایچ اگر آپ کر لیں تو اگر آپ کی جو سیونگز ہیں تو وہ زیادہ ایک بہتر حکمت عملی بنتی ہے، بجائے اس کے کہ سارا پیسہ آپ ایک ہی جگہ پہ لگا دیں، یعنی کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہ ڈالیں، ان کو ڈیوائیڈ کر کے مختلف باسکٹس میں ڈالیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سونا کیوں اہم ہے، اس کے مختلف محرکات کیا ہیں اور اس کو کیسے سرمایہ کاری میں بدلنا ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔